बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पाकिस्तान पोलेमिक्स की एक नई पॉडकास्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत शुक्रगुजार हैं साहिल अदीम साहब के कि उन्होंने दोबारा हमें इज़्ज़त बख्शी, दोबारा टाइम दिया। आज उनसे बात होंगी प्राइमरली हमारी तीन मौज़ूआत पे। एक तो जो पाकिस्तान इंडिया का जो एक सिलसिला चल रहा है उस पर, और दूसरे जो हमारे वो लोग जिनको अब पाकिस्तान में आमतौर पर लोग RCMs कहते हैं, उनका जो रवैया है फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा ये कि पाकिस्तान का जो एक सेकुलर माइंडसेट है, एक कंटिंजेंट है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का है, वो ओवरसीज़ से कुछ आइडियोलॉजीज़ लेके आना चाहते थे लिबरलिज्म की सूरत में, कम्युनिज्म की सूरत में। कम्युनिज्म हैज़ बीन डिफीटेड इन 1991। लिबरलिज्म जो है दुनिया में तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है। तो व्हाट इज़ दी अपॉर्चुनिटी जो उनके लिए अब है कि वो किस तरह से इस्लाम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एक नॉन स्टेरियोटिपिकल लेंस से, और उसमें हम बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद पाकिस्तान इंडिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं साहिल भाई से सवाल करूं, ये आपको पता है कि मैं और साहिल अदीम साहब हम दोनों ही अकामती दीन के प्रोपोनेंट्स हैं, बट वी डोंट ऑलवेज सी थिंग्स आई टू आई, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट अस। जो मुस्लिम का जो मिजाज है कि हम खुल के वो सारी बातें कर सकते हैं कि जो 1400 साल की हमारी इस्टेब्लिश हिस्ट्री है, और हम पे जो इल्ज़ाम लगता है कि इन लोगों में बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई थिंक लास्ट टाइम वी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑन कपल ऑफ थिंग्स, एंड हियर वी गो अगेन। तो मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगा साहिल भाई, वो ये है कि आपका एक एस्ट्यूट डिसएग्रीमेंट सामने आता है जब बात नेशनलिज्म की आती है, बिकॉज आप एक ओमेटिक प्रोजेक्ट के आप कायल हैं, फ्रेंकली मैं भी हूँ। लेकिन मैं इन मैनी वेज़ आप कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट हूँ, बिकॉज आई सी कि हमें कम से कम एक सक्सेसफुल मॉडल होना चाहिए जिसे आप उम्मत के सामने प्रेजेंट कर सकें। और ऑब्वियसली अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, कोई आदमी मिस्र में है, कोई किसी और जगह पे है, तो वो अपने अपने लोकल एरियाज़ पे ही कोशिश करेगा कि वहाँ से वो मॉडल तैयार करे। तो हाउ डज़ दिस सिट विद योर वर्ल्ड व्यू कि पाकिस्तान पे एक जंग मुसल्लत की गई और पाकिस्तान ने उसको लड़ा? डज़ इट गो वेल विद योर ओमेटिक लेंस जिसे आप देखते हैं, और डू यू थिंक कि ये सिर्फ टू कोट इकबाल, ये बस जो वतन परस्ती है और ये भी नए खुदाओं में से एक खुदा है, एंड इट हैज़ नो लिंक्स विद इस्लाम? दो चीजें सर। एक तो आपके जुमले में ना दो ऐसी चीजें हैं जो कि जरूरी है कि उन पे स्पेशली आपके रिवाइवलिस्ट्स बॉयज एंड गर्ल्स को आर स्ट्रगलिंग एवरी डे टू प्लीज अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन देयर ट्रूएस्ट इंटेंट एंड IMS ग्लोबल कम्युनिटी, उनको बहुत जरूरी है। एंड whoever wants to learn anything from this video, even if he's not revivalist or IMS, तो उनको ये पैगाम जाना बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये कि मैं आ, ये जो आपने मॉडल विलेज का लफ्ज़ यूज़ किया, मॉडल विलेज के लफ्ज़ को इस्तेमाल करना थोड़ा सा रिस्की है। अनलेस कोई 10 एक साल में और आप अपने अपने ग्रुप्स के ऊपर कोई दुनिया के सामने एक एक बच्चे के सामने इस पर्पस के ऊपर पूरी तरीके से इंस्टिल करने में कामयाब हो जाएं कि मॉडल विलेज किसी पर्पस की मैनिफेस्टेशन का नाम है। मॉडल विलेज से पर्पस नहीं निकालना। ये बहुत जरूरी है कि पहले बेस सही सेट की जाए, वरना वही होगा जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो बांग्लादेश के साथ हुआ, जो रूस के साथ हुआ, या इंडिया के साथ को मदर रशिया बोलते हैं, ये भारत माता बोलते हैं। अगला स्टेप ये आता है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फौरन बाद ही, कुछ नस्लों बाद ही, वो 5 बुत उन्होंने उन्हीं लोगों के ही बनाए थे। वो लोग थे कि जिन्होंने नबियों को देखना था, देखा था। और उसके बाद एक दो नस्लें ही लगती हैं लूसली डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स की। दैट्स व्हाट आई रेफर टू के अकीदे में लूसली डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स नहीं होने चाहिए। लूसली डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो किसी और जगह पे गुंजल और नॉट लगा देते हैं। तो ये ना हो कि हम मॉडल विलेज तो बनाएं, मैं और आप, और मेरा बेटा या उसका बेटा या आगे है उसके बच्चे उस मॉडल विलेज को सेंटर ऑफ द पर्पस बना दे। सेंटर ऑफ द पर्पस सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दैट्स इट। नाउ आई डोंट बिलीव इन calling myself a Pakistani before I can call myself a Muslim. Even if no one asks me, I still voluntarily say, कोई बच्चे सुन रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ और फिर पाकिस्तानी हूँ, इसलिए कि मैं पैदा इधर हो गया हूँ। मैं अगर पैदा रूस में होता और मुसलमान होता तब भी मैं पाकिस्तान की या इंडिया की या अफगानिस्तान की या चिली की या ब्राजील की वही वैल्यू रखता कि दीज आर जस्ट कन्फाइनमेंट्स जो कि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ड्रॉ की गई हैं।
these are not my they had nothing to do with my purpose. میں کسی بھی لیول پہ پاکستان انڈیا کی جنگ کو کسی بھی لیول کے اوپر تب تک فریق نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنا تزکیہ اس لیول پہ نہ کر چکا ہوں کہ بھئی اگر پاکستان کل کو کوئی غلط لڑائی کرتا ہے انڈیا کے ساتھ تو کیا میں پھر بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ نہیں، میں انڈیا کے ساتھ اگر لڑائی غلط ہم باطل پہ ہیں اور وہ حق پہ ہوئی ہم جس سے میں مثال کے طور پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں، مسلمانوں کو گراں گزرے گی تو آپ لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں. جس بندے کو ہلکا سا بھی اچنبا ہو رہا ہے میری اس بات پہ، آپ لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں. مسلمان اگر غیر مسلم کے ساتھ دو غلطی کرے گا تو ہم مسلمان کو اسی طریقے سے سرزنش کریں گے. اس کیس میں نہیں ہوا کہ ابھی تو ہمیں پتہ ہے مودی صاحب ہیں، اللہ کا تحفہ ہے، ایسا کھلا باطل تو بہت کم. ہزاروں سال ابلیس اپنی جو ہے نا وہ کالخ پہ روتا ہے، کہیں تب کہیں جا کے نیتنیاہو یا مودی جیسے پیدا ہو جاتے. تو یہ ایبسلوٹ ایول کی جو مینیفیسٹیشن ہے، یہ تو ہمارے جنریشن میں بہت آسان سے ٹیسٹ ملے. ہم کوئی اتنا فتنہ نہیں ہے مودی نہ نیتنیاہو کھلے باطل ہے. What I need to understand is I need my kids to understand IMS کے یا ریوائولسٹ کے boys and girls کہ آپ نے جتنا کم ہو سکے آئندہ سے پاکستان کا لفظ استعمال کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے حق کا لفظ استعمال کریں. اگر پاکستان کی کوئی بھی پالیسی یا پروسیس یا لیجسلیشن یا ایکشن انیشیٹو حق کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا نہیں اتر رہا تو وی آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دیٹ. یہ بیسس ہے کسی بھی ماڈل ولیج کی. میں تو ولیج کو مانتا نہیں، میں تو کرے کو مانتا ہوں. خلیفۃ الارض کے بیٹے ہم تو ہمیں تو ورثے میں ملا ہے یہ کرہ، تو یہ باپ کی جاگیر ہے، لٹرلی باپ کی جاگیر ہے ہماری یہ پورا پلانٹ. سو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سرکلز بنانا جو ہے نا میرا خیال ہے بہت رسکی کام ہے. مگر ظاہر ہے آپ کی بات درست ہے، پرنسپلی آئی کیناٹ ڈس ایگری کہ کہیں سے تو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. آئی ایم ناٹ لیونگ ان سم سورٹ آف فگمنٹ آف مائی اون امیجنیشن. لکیریں کھینچی گئی ہیں، لوگ اسی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے ہیں. پاسپورٹ ایشو ہو گئے ہیں اب تو، اور پاسپورٹ کے اگینسٹ پالیسی ایشو ہو گئی ہوئی ہے. Now we have to work through this. We cannot ignore it. I can't just start walking east or west for more than 300 or 400 kilometers without a check post stopping me کہ ہم یہاں ادھر آنے کے لیے کچھ اجازتیں چاہیے تمہیں. یہ تم خلیفۃ الارض کے بیٹے ہوگے مگر تم واگا سے ادھر نہیں کراس کر سکتے اور درہ آدم خیل سے ادھر نہیں کراس کر سکتے. یہ تمہیں ضروری ہے کہ تمہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. سو آئی گیٹ اٹ، آئی انڈرسٹینڈ. تو ہم جب تک بٹھنڈا سے ویسٹ اور کابل سے ایسٹ ہیں تو یہاں پہ جو پالیسی پروسیس ہے اس کو ایک صحیح پرپز کے ساتھ اس کی پولیٹیکل، لیگل، سوشل، سائیکو سوشل تمام تر ریپریکشنز کے میجر کریں. یہی ریوائولسٹ کا بھی کام ہے، یہی IMS کا بھی کام ہے. ان 4-5 کیٹیگریز کو بہت اچھے طریقے سے PhD اسکالر سے بہتر فریم ورکس بنانا شروع کریں. روز ڈیٹا اکٹھا کیا کریں، روز چیلنج کیا کریں ایک دوسرے کو، تاکہ کوئی بھی دنیا کا بندہ پوچھے کہ ہاں بھائی تمہارا کہتے رہتے ہو نظام، اور نظام کی شکل تو دکھاؤ، ایٹ لیسٹ پیپر پہ تو بلو پرنٹ تو دکھاؤ. تو یہ بلو پرنٹ اگلے 1-2 سالوں میں ریوائولسٹ کے تھرو یا IMS کے تھرو پوری پاکستان کے بچے تک، اسکولوں تک، جس طرح وہ سنیما کی فلم ریلیز ہوتی ہے نا، اس طریقے سے نظام کا فریم ورک ریلیز کرنا چاہیے ہمیں کہ بھائی یہ دیکھ لیں آپ کے ایز اے دنیا کا کسی بھی لیول کا آرکیٹائپ پکڑیں. آپ ہاؤس وائف ہیں تب دیکھیں آپ کے اوپر کیا افیکٹ آئے گا اس کا. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک لائر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیجسلیٹر ہیں، پالیسی میکر ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، ریڑھی والے ہیں، عام بندے ہیں، فادر ہیں. ایوری اینگل سے آپ نے اس آرکیٹائپ کی ٹیسٹنگ کرنی ہے کہ کوئی لوگوں کو جب تک ٹینجیبل نظر نہیں آئیں گے ورنہ نظام ایک بات ہی رہ جائے گی. So I think this is where I urge you and your team to teach my team and me and my IMS to start spreading as much data and research work to your and everybody, تاکہ accumulative IQ اس لیول پہ بڑھ جائے. دیکھیں سچ بات تو ہے، حق کا لفظ استعمال کریں تو حق بات تو کرنی پڑے گی. ریلیجیس لوگوں کا جنرل IQ جو اور ورلڈ ویو ہے وہ بہت میک ہے. اور جتنے مرضی لبرلز غلط ہوں، مانتا ہوں سیکولرزم دنیا کا سب سے بڑا کینسر ہے. جو کاؤنسل آف نائسیا کی ایک خباثت ہے، جو کہ اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو سوڈو انٹلیکچولیزم کے اندر
ٹریٹ کر رہے ہیں کہ اپنے ایگو بوسٹ کرنے کے لیے. مگر ماننا تو پڑے گا کہ طاقت انہی کے ہاتھ میں. تو طاقت ان کے ہاتھ میں ہے تو ایسے تو نہیں ہم لے سکتے نا جب تک اپنے آئی کیو کا ثبوت نہ دیں, جب تک اپنے ایکیومین کا ثبوت نہ دیں, واقعی انٹلیکچوئل ڈسکورس لٹرلی انٹلیکچوئل ڈسکورس ہی ہو, بلو پرنٹس واقعی سینس بناتے ہوں کہ ہاں یار انہوں نے جو فریم ورک بنایا, پلرز بنائے ہیں اور جو اینگلز کور کیے ہیں وہ ایک عام بندے کو کور کرتے ہیں. تو نواز شریف جیسے بندے کے جلسے میں عام بندہ پہنچ جاتا ہے, کچھ سمجھ کے ہی پہنچتے نا, چھوڑیں وہ پیسے دے کے آنے والوں کو. بے نظیر کے, عمران خان کے, زرداری کے جلسوں میں عام بندے پہنچ جاتے ہیں, انہوں کو کچھ نظر آتا ہے نا کہ ہاں میرے اوپر کوئی افیکٹ آ رہا ہے تو پہنچ جاتا نا. جمعہ کے خطبے میں عام بندہ نہیں پہنچتا کیونکہ ان کو افیکٹ ہی نہیں نظر آ رہا. جب کوئی افیکٹ نہیں نظر آئے گا تو وہ کیا کرے گا, وہ آ کے وہ اپنی فطرت کی آواز سنے گا, بھائی میری ضروریات پوری کرنے کے لیے میں اصلی کاموں کی طرف بڑھوں اور اپنے ایک سپرسٹیشس قسم کے حالے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں جمعہ پڑھ لوں. اور جمعہ کون پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں. عربی کا خطبہ سننے جاتے ہیں وہ بھی بھاگتے ہوئے کہ عربی کا خطبہ شروع ہو گیا. پورا پاکستان مسجد تو نہیں جا رہا نا, کامن سینس کی بات ہے. سو it is our fault. It is not Sheikh Rashid's fault or Imran Khan Zardari or Pakistan Army. No, it is absolutely not their fault. It is the fault of people with the book. کہ بھئی اگر آپ اس سے پولیٹیکل فریم ورکس نہیں نکال سکتے تو بس بند کریں یہ کام. اور لگیں اپنے آپ کو کیوں ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں, کوگنیٹو ڈسوننس میں ڈال رہے ہیں, اپنا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں. نہ ادھر کے رہیں گے تیتر رہیں گے نہ بٹیر رہیں گے. تو اگر تیتر بننا ہے تو پھر پوری طریقے سے تیتر بننا ہے, تو پھر تمام بٹیروں سے زیادہ انٹلیکچوئل تیتر بننا اپنے. اٹ از رادر سمپل. اور اس طرح ہر درمی سے بات نہیں ہوگی کہ نہیں جی میری کتاب میں لکھا ہے اسے تمہیں ماننا پڑے گا, ایسے نہیں ہوتا کام. وہ بھی مسلمان ہی ہیں, نیت کے تو کوئی خراب نہیں ہے نا سارے لوگ. ہر بندہ اپنی فلم کا تو ہیرو ہی بننے کی کوشش کر رہا ہے, ورچو کی ڈیفینیشن تو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اف وی اسٹارٹ ججنگ دیم کہ نہیں جی دے آر ڈوم ٹو ہیل, اللہ نے بنائی دوزخ کے لیے ان کو, یہ والی بروئنگ چلے گی ہمارے بچوں کے اندر, تو پھر تو ہم ماڈل ولیج کے خاک بنائیں گے ہم. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویئر آئی کم فرام. میں انڈیا پاکستان کی جنگ کو حق باطل کی جنگ سمجھتا ہوں, کیونکہ اللہ کی طرف سے ہمیں پتہ ہے, ہر بندے کو کامن سینس کے تھرو پتہ ہے. اوپر سے جس طریقے سے انہوں نے حرکتیں کی مطلب سونے پہ سہاگا, دنیا پوری کو بتا دیا انہوں نے کہ کیا کس قسم کی چھوٹی ذہنیت کی لیڈرشپ ہے ان کے اس وقت انڈینز کے اوپر. تو میں تو چاہ رہا تھا اس وقت آپ یاسر واجدی صاحب کو بلاتے, پھر میں بتاتا آپ کو اس وقت لٹمس ٹیسٹ کتنا کلیئر ہو گیا ہے. کیونکہ مسلمان مولویوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انڈیا میں, کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی اس کنویں کے اندر چھلانگ لگانے کی, جس کنویں کا میں کب سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے کنویں کے اندر پوری قوم کو 40 کروڑ انڈین مسلمز کو کھینچ رہے ہیں. اور ایسے اسکالر جو کہ آپ کو پتا ہوگا, یہ اویسی صاحب کا, اور I don't wanna name names here, جن لوگوں نے اپنی اصلی اوقات دکھائی ہے کہ بیٹا تو وطنیت کا مارا گیا تھا. اینڈ آئی ایم ناٹ ڈاؤٹنگ کہ پاکستانی بھی آرمی میں بھی ہوں یا سول میں بھی ہوں, وطنیت کے لیے پاکستان کے لیے لڑے ہوں, اور یہ فلسطین کے لیے تو کچھ کر نہیں رہے تو پاکستان کے لیے سب کچھ کریں گے, تو یہ وطنیت ہی ہوئی نا. مگر اٹس اے بگ لٹمس ٹیسٹ, جس سے آپ کو میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو چھوڑیں, انڈین مسلمز اینڈ پاکستانی مسلمز کو ایک دفعہ یہ دیکھیں اس موقع پہ ان کے اوپر کون سی چیزیں چیک اللہ نے کی ہیں, اور کون اس چیک میں پاس ہوا ہے, کون فیل ہوا ہے. دیکھیں سہیل بھائی, آپ کی پچھلی کچھ اور باتیں تھیں جن میں فالو اپ کرنا چاہتا تھا, بٹ لیٹس اسٹارٹ ود یہ جو آخری آپ نے بات کہی ہے کہ دیکھیں اب جو سینس آف نیشنلزم ہے یہ غلط ہے صحیح ہے, بہرحال یہ ایک کنٹمپری پیراڈائم کا حصہ ہے جو دنیا میں اس وقت جس طرح سے نظام چل رہا ہے, ملک ہیں, ریاستیں ہیں, بارڈرز ہیں, سو فورتھ. تو اس میں اوبویسلی ہم مسلمز جو ہیں ہم چیزوں کو ریلیجس لینس کے ساتھ ضرور دیکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کریٹیک بھی وہیں سے ایمینیٹ ہوتی ہے. لیکن ایک انڈین مسلم سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے میں کیا وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, گیون دا فیکٹ کہ اس کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے. وہ ایک آبجیکٹیو انالیسس کی طرف ہم آئیں گے کہ انڈیا کا رویہ اتنا بچکانا کیوں ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے اس کا خیال ہے کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کر دے اور پاکستان جواب نہیں دے گا. وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ پاکستان کے اندر ہندو پاکستانی ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, کرسچن پاکستانی ہیں, اور مائنورٹیز ہیں جو اس معاملے میں جنہوں نے
بھرپور طریقے سے انڈیا کی مخالفت کی ہے. ہماری فورسز میں وہ لوگ موجود ہیں, ہماری ایئر فورس میں موجود ہیں, سینئر پوزیشنز پہ ہندو پاکستانی ہیں, کرسچنز ہیں, ہماری آرمی میں سکھ ہیں, ہندو ہیں. خیر وہ ان کا تو چلو ایک پروفیشنل جاب ہے, پروفیشنل سولجرز ہیں وہ. ایک عام جو نان مسلم پاکستانی ہے اس معاملے میں وہی پاکستان کے ساتھ کھڑا. سو آئی تھنک دس کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو انڈین مسلمس. کیا آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ نتھنگ. اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال. ایکچولی زیادہ تر انڈین مسلمز آئی ہیو سو مینی آئی ایم ایس کا 30-40% انڈین مسلمس کا ہے. تو مجھے بہت میجر کوشچن آیا, اسی وقت ہی آ گیا تھا, ایکچولی جنگ سے پہلے سے شروع ہو گیا ہوا تھا بیکاز آف دس میڈیا تھنگ. میں پہلے آپ کے پہلے سوال پہ میں نے انسٹنکٹیو آنسر دیا نا کہ بھائی پاکستان انڈیا کچھ نہیں ہوتا, حق اور باطل ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا میڈیا بلاک کیا گیا ہے, آؤٹ سائڈ میڈیا, اور اندر ایک صرف جھوٹ پھیلایا جا رہا ہو. تو یہ والا آرگیومنٹ تو میرے اوپر بھی لگتا ہے, کیا پتا ہمارا ساتھ بھی ایسے ہوا ہو, ہمیں بھی پاکستان کا میڈیا ہی میں نے دیکھا نا. نو سر, آپ بات پوری کریں, اس کے بعد میں اپنا ڈس ایگریمنٹ رجسٹر کروں گا. میں گلوبلی ایکسپوز ہوں, مجھے تو پتا ہے کیا ہوا ہے. میں ایک عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک پاکستانی کو بھی یہ والا ٹیسٹ دونوں کو کرے نا, پھر تو دونوں کو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو انسٹنکٹیو آنسر پاکستانی کا کیا ہونا چاہیے کہ بھیا آسان سی بات ہے کہ اگر پاکستان غلط ہے تو میں پاکستان حق پہ نہیں ہے تو میں پاکستان کے ساتھ نہیں ہوں, میں حق کے ساتھ ہوں. چاہے وہ انڈیا کے اندر 2 صوبوں کی لڑائی ہو رہی ہو, پاکستان کو انٹروین کرنا چاہیے ایز اے مسلم اسٹیٹ, ٹھیک ہے. اگر وہ افغانستان میں بھی 2 جماعتوں کی لڑائی اور حق پہ ہو اور ایک باطل پہ ہو, اور باطل بیچارہ حق بیچارہ پس رہا ہو, تو پاکستانی فوج کو ادھر بھی جانا چاہیے. میرا تو یہ بیسک قرآن سے عقیدہ لے رہا ہوں نا میں تو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈین مسلمز ان کو پتا ہونا چاہیے تھا. بھائی کیسے پتا کرتے, ان کی ٹی وی پہ بتایا ہی جھوٹ جا رہا ہے. پوری کی پوری 1.5 ارب کی آبادی ایک بات کر رہی ہو, آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتے ہاں نہیں پاکستان صحیح ہے جی آپ غلط ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو بیسک سینسز کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو قرآن سے لیتے ہیں آپ, کہ نہ کوئی انڈیا کوئی چیز ہے نہ کوئی پاکستان کوئی چیز ہے. کل کوئی اور واقعہ ہو جائے گا, اس کے لیے میں ابھی سے پریپریشن کروا رہا ہوں کہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ اس کانسیپٹ کو نا اپنے ذہن میں آنے دیں, اسپیشلی اپنے عقیدے میں آنے دیں کہ چونکہ انڈیا نے حملہ کر دیا اور میں انڈین مسلم ہوں تو میرا کوئی آخرت کا معاملہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا. کوئی ایسا آخرت کا معاملہ نہیں. میرا بھی پاکستانی ہونے کے لحاظ سے بھی آخرت کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان کسی بندے کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ لڑا تو میں نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا. ایکچولی میری آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تحقیق کروں کہ پاکستان حق پہ ہے کہ نہیں. اگر پاکستان حق پہ ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میری آخرت کا معاملہ ہے. اگر پاکستان حق پہ نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا, میں آخرت میں تباہ ہو گیا. لیٹس سے کہ انڈیا میں بہت سے مسلمان ہیں اور ان کی دیو کنکلوڈڈ کہ انڈیا حق پہ نہیں ہے, گیون دا فیکٹ کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ رہے ہیں, گیون دا فیکٹ کہ دیر آر سرٹن لاز کہ آپ وہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. آپ پہلے ہی ایک مارجنلائز زندگی گزار رہے ہیں. کا ویجیلنٹیزم وہاں پہ لاشوں کے انبار لگا رہا ہے. جو جینوسائڈ واچ ہے اس میں انڈیا مسلسل اوپر نیچے جا رہا ہے. 10th سٹیج, وہاں پہ 10 سٹیجز لکھی ہوئی ہیں جینوسائڈ کی. جو 10ویں سٹیج ہے وہ ایکچولی جینوسائڈ ہے کہ اب قتل عام سٹارٹ ہو گیا. اس سے پہلے ذہن سازی ہے, ان کے بہت لمبے ہیں کس سٹیج پہ. اب انڈیا 9th سٹیج تک ایک دفعہ جا چکا ہے, پھر کچھ پیچھے آیا. تو یہ سارے کے سارے رسکس ہمیں وہاں پہ پتہ ہیں, فیملیز اینڈ ایوری تھنگ ایلس. It's such a sensitive matter. Would it not be better کہ ہم اس آسپیکٹ کو چھوڑ دیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں مجھے انڈیا سے آ کے کسی نے ہارم نہیں کرنا, ساحل ادیم کو انڈیا سے کسی نے آ کے ہارم نہیں کرنا. وہ جتنا ہارم کرنا تھا انہوں نے کر لیا. میرے بھی چینل انڈیا میں بین ہوئے, چلے جو فائن ٹھیک ہے, جو کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے, اس سے زیادہ نہیں ہے. بٹ آئی نو کہ میری باتوں کا جو کوئی بھی وہاں پہ انڈین مسلم ہے اگر وہ رسپانس دے اپنی جس وجہ سے بھی دے, تو آئدر آپ اس سے وہی حرکت کرائیں گے جس پہ آپ اسے ایکیوز کر رہے ہیں, یا آپ اس کی لائف کو خطرے میں ڈال دیں گے. وڈ اٹ ناٹ بی بیٹر کہ اتنے سینسٹیو میٹر پہ ہم تبصرہ ہی نہ کریں, جو ایک گرینڈ پکچر ہے ہمارے سامنے, انڈیا نے کیا کیا, پاکستان کا کیا رسپانس ہے, اس جنگ سے پاکستان انڈیا دونوں کے ہاتھ میں کیا آیا. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بہتر کوالٹی آف کنورسیشن ہوگی؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں سر. ایکچولی آئی ٹوٹلی in principle I disagree with this very approach.
little less than 40 کروڑ مسلمان ایک خطے میں رہ رہا ہو, 40 کروڑ, 400 million, okay, you cannot just start demeaning that the power this number has. And it's not just کہ وہ سارے کے سارے ماڑے موٹے سے ہیں. They're well established Muslims in South India. Actually South India is way more prosperous than North India, and South India is a predominantly Muslim population. کچھ تو ایسے شہر ہیں جہاں پہ 100% مسلم آبادی ہے, ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر کہ آپ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں یا ان کو اوورلی ٹیگنگ کریں جو جیسے ہم اس وقت غزہ کی ٹیگنگ کر رہے ہیں. دیٹس ایبسولوٹلی ناٹ ایٹ آل worthy of the grace that the Indian Muslims deserve. آپ ان کو, in my opinion, whoever is going to take that approach is demeaning the very basis of the power that 400 million. Can you imagine 400 million? ہم 9 کروڑ تھے جب پاکستان بنا تھا, ٹوٹل پورے سب کانٹیننٹ میں 9 کروڑ تھے. یہ 40 کروڑ ہیں اس وقت. I urge you, make sure, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو کہیں کہ جو خود کش حملہ کریں, ٹیک ٹو آرمز, ایسا کوئی میں اس طرح کا ویجیلنٹیزم کے اوپر میں بلیو نہیں کرتا ہوں. آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دا سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ بیسڈ آن جسٹ ایموشنز, بٹ آئی ایم وے مور اگینسٹ دا پیسیفسٹ اپروچ جو کہ ان کو اتنا ڈوسائل کر دے کہ اگلی 10 نسلیں وہ پھر غلامی کی گزاریں. یاد رکھیے گا, you don't have to take to arms to be rational. میں ان کے لبرلز کے جو ڈیڈی ہیں نا بینجامن فرینکلن, اس کو کوٹ کرتا ہوں ادھر تاکہ مسلمانوں کو یہ نہ لگے کہ وہ یہ تو کوئی القاعدہ کا بندہ لگتا ہے. بینجامن فرینکلن نے کہا تھا نا, if I have to choose between righteousness and peace, I will choose righteousness. یہ بیسس ہے ہمارے دین میں بھی یہی بات ہے کہ آپ نے وہ والا امن نہیں چاہیے ہمیں جس میں ہم پوری کی پوری نسلوں کو اللہ سے دور کر رہے ہوں, اللہ کے مقصد سے دور کر رہے ہوں, دین سے دور کر رہے ہوں. میں کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ انڈین مسلم 40 کروڑ ہوں اور وہ کوئی ارریشنل یا پھر کوئی ایسا اسٹیپ لیں جس سے جو آبویس جو ہے نا ڈسٹرکشن ان کے سر پہ آ جائے. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اپنی پریپریشن چھوڑ دیں گے اور اپنا عقیدہ جو ہے نا وہ چینج کریں گے. میں اس پریگمیٹزم کی ڈیفینیشن کے خلاف ہوں کہ جو اس وقت مسلمانوں نے دی, اور بائی دا وے پاکستانی مسلمانوں نے بھی یہی دی تھی جب پاکستان بن رہا تھا. اور دیکھیں پاکستان کا کیا حال ہوا ہے. ابھی تک میں اور آپ نظام کی لڑائیاں کر رہے ہیں پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ, اور یہ نہیں مان رہے کیونکہ ہم نے پریگمیٹزم کا لفظ انٹروڈیوس کر دیا تھا. اور میں اسکالرشپ آف اسلام کی بات کر رہا ہوں, لبرلز کی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے ایسا کوئی پریگمیٹزم کا لفظ استعمال کیا کہ آج تک میں اسلام کی بات کرتا ہوں اور مولوی میرے خلاف ہو جاتے. مولوی, مسجد کے مولوی میرے خلاف ہیں کہ یہ دیکھو یہ نیا کوئی ورژن لے کے آ گیا, کیونکہ ان کے داداؤں نے پریگمیٹزم کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ والی غلطی انڈین مسلمس کو مت کروائیں. دے آر فار سپیریئر because of the fact that they had to live as a minority. They had to protect their aqidah and their faith and their whole concept of belief, their system of belief. اگر ہم نے اس کے اندر ٹیکے لگانے شروع کر دیے کہ ہاں یار تم لوگوں کے پاس تم تو جسٹیفائڈ ہو گے, کچھ نہ کرو اور ان کے پیروں میں رہو. میں تو دنیا کے مسلمانوں کو MBS سے کہہ رہا ہوں کہ نکل فرانس کے جوتوں کے اندر سے, نکل امریکہ کے جوتوں کے اندر سے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انڈین مسلمانوں سے کہہ دوں کہ یہ they are 400 million and it's okay for them to ہاں کچھ تم انڈیا بھارت ماتا زندہ باد کر لو یا وندے ماترم کے تھرو اپنا تھوڑا سا سیفٹی نیٹ کریٹ کرو. اور یار وندے ماترم کرتے ہو یا بھارت ماتا کرتے ہو جو مرضی کرو, مگر اپنی بلیف کے اوپر یہ کمپرومائز نہیں آنے دینا کہ ہم نے 40 کروڑ مسلمانوں کو اب موومنٹ کرنی ہے کہ ہم نے اکٹھا کیسے ہونا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی نیا ملک بنانا ہے, میں تو ملکوں والا بندہ نہیں ہوں, آپ کو پتہ ہے, مگر اگلی نسلوں کے عقیدے نہیں خراب ہونے دینے. دا انڈین گورنمنٹ خالستان نے جس طریقے سے ایک ڈیٹرنٹ کریٹ کیا تھا نا تھوڑے سے سکھوں نے کہ یار ہماری ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کے اوپر ڈینٹ نہیں ڈال سکتے آپ. انڈین مسلمس ہیو ناٹ ڈن دیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگین آئی ریپیٹ, ڈونٹ ٹیک ٹو آرمز اینڈ اسٹارٹ some sort of a vigilante war in every city. No. What I'm saying is اپنے دانت تب تک آپ لوگ آپ کی مسل کو نہیں مانتے جب تک آپ اپنے دانت خود نہیں دکھاتے. You are probably کیا probably دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کسی ایک ملک میں ہے تو انڈیا میں. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کسی ایک ملک میں ہے تو انڈیا میں, اور ہم ان کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی 10,000 بندہ کسی گاؤں میں پھنس گیا. That's fine. ٹھیک ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. This is a totally wrong way of looking at
an establishment of a power inside the people and their next generations. دیکھیں عقیدے کی حد یہ تک ان مولویوں کو میں ان مولویوں کو ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کی سائیکالوجی انڈیا کی گلیوں میں دے رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ جان بچا لو جان بچا لو. یہ میجورٹی میں ہندو میجورٹی میں, اور میجورٹی مائنورٹی کی تو بات ہی نہیں ہوتی اسلام میں. اسلام میں یہ بات ہوتی ہے کہ پریکٹیکل اپروچ کیا لینی ہے, ٹھیک ہے, مگر عقیدہ نہیں کمپرومائز کریں گے اس کے اوپر. آپ اپنی ٹیکنیک لانگ ٹرم کریں, مڈ ٹرم کریں, شارٹ ٹرم میں کچھ اور ٹیکنیک کریں, مگر اپنا بلیف سسٹم کے اندر یہ ٹیکے نہ لگا دیں کہ اور بھارت ماتا کی جے کرنے کے مطلب ہے کہ ہر باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ہم. ایسے نہیں ہوگا. دیر آر سو مینی تھنگس. میں بھی تو پاکستانی ہوں, میں کب کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان آرمی کرے گی ٹھیک ہے. میں کوئی پاگل ہوں کہ میں بچوں کو یہ والے میسج دینا شروع کروں پاکستان کے نام پہ جو بھی کام ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. میں نے تو پہلا جملہ یہ سٹارٹ کیا بغیر انڈین مسلمس کے کہ اگر پاکستان حق پہ نہیں ہوگا تو آئی ول بی دا فورس اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ اور wherever the political establishment would be. کہ بھائی تم کون ہو, تم نے مجھے مارنا ہے مار دو, مگر اس نے تو نہیں, میں تمہارے چرنوں میں جا کے تو نہیں, مرنا تو میں نے پھر بھی ہے. کتنے ہزار سال کی زندگی دینے کی گارنٹی دے رہے ہو, میں نے تو اتنے ہی سال میں مرنا ہے جتنے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی سیئنگ یس ٹو جسٹ بیکاز تمہارا نام شہباز شریف ہے اور اپنے نام سے آگے مسلمان لگاتے ہو یا پاکستانی لگاتے ہو, میرا تمہارا پاسپورٹ ایک ہے تو تم صحیح ہو گئے ہو. ایسے نہیں ہوتا. اگر میں نے آپ سے کہا نا انڈیا کے کیا پاکستان کے افغانستان کے برازیل کے بھی دو گروہ میں لڑائی ہو جائے اور ایک حق پہ اور ایک بات ہو, پاکستانی فوج کو وہاں پہ انٹرونشن کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہوا ہے. سو وی آر ناٹ کنفائنڈ انٹو یہ ہوتا ہے نقصان نیشنلزم کا کہ جس کے تھرو ہم اپنی ڈیفینیشن کی بیسس ہی ہلا دیتے ہیں اور انڈین مسلمانوں پہ کوئی اور احکام لگا دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں دیے پہ. کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کے وقت ہمارے نیشنل یہ باؤنڈریز کا نہیں پتا تھا کہ ونسٹن چرچل نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کے خلاف ساری باتیں کی تھی؟ کیا بھائی آپ گلوبل ہی رہیں گے, جہاں پہ بھی ہوں گے, جس شکل کے ہوں گے, جس رنگ کے ہوں گے, جس کلر کے کپڑے پہنتے ہوں گے, کل کو تمہارے خطے بن جائیں گے اور کنٹریز بنا لو گے, مگر تم مسلمان ہو, تم لوگ اکٹھے رہو گے. 40 کروڑ مسلمان انڈیا میں نہیں رہتے. میں پھر بتا دوں تقریباً 1 ارب مسلمان صرف سب کانٹیننٹ میں اور 2 ارب پوری دنیا میں رہتے ہیں. یہ آئیڈینٹی ہے ایک دلی کے مسلمان کی یا کرناٹکا کے مسلمان کی. وی ہیو ڈیٹیچڈ دیم. ہم ان کو الگ کر رہے ہیں. انڈین مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے, انڈین مسلمانوں کو یہ کہہ کے ہمیں انڈین مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ ہمارا کام ہے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا یہ اچھا بھلا موقع ملا تھا. حافظ قرآن ہے ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف, اس کو تو قرآن کا پتہ ہوگا, اگر ترجمے سے پڑھ کے حفظ کیا ہوگا تو کیا پتا اسی طرح کا حافظ اس کو ترجمہ نہیں آتا تو اس کو تو موقع مل گیا تھا کشمیر آزاد کر لیتا. اس کو موقع مل گیا تھا, اتنا زور کا مسل دکھا دیتا ادھر کہ بھیا اب نیچے آیا ہے اس وقت, دشمن جھکا ہے, کمر توڑ دینی چاہیے تھی اس وقت تاکہ اگلے 100 سال تک اس طرح کی حرکت نہ کرتا انڈین. اتنا اچھا موقع آج سے ہم نے جانے دیا ہے. یہ غزوہ ہند میں کنورٹ ہو جاتی ہے ساری بات. اور میں غزوہ ہند کا یہ مطلب نہیں سمجھتا ہوں وہ جو پرانے جو ٹٹو بولتے رہتے ہیں ہر چیز کو پاکستان جو بھی کرے غزوہ ہند کہہ دیتے ہیں کہ پورا انڈیا کور کر لیا تو قابو کر لیا. میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں اور انڈین مسلمانوں کی ری برانڈنگ آف دیئر فیتھ کی بات کر رہا ہوں کہ واپس اوریجنل ڈیفینیشن آف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آؤ بھائی. یہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح یا جواہر لال نہرو نہیں ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں. ہمارے عقیدے ہمارے نبی سے آتے ہیں. اینڈ I am as connected to an Indian girl in Calcutta or in Ranchi or in you know Bangalore or Bathinda as I am with Rawalpindi or Lahore or Makkah اور مدینہ. اگر میں فرق کر رہا ہوں تو میرے تو عقیدے میں ڈیفیکٹ ہے, میرا تو کوئی فرق نہیں کر سکتا. میں one has to ask a question میں مسلمان ہوں ہی نہیں اگر مجھے دلی کا مسلمان اتنا ہی نہیں عزیز جتنا مجھے لاہور کا مسلمان عزیز. لیکن ساحل بھائی one has to ask a question کہ ہماری اس کنورسیشن میں سے پہلے بھی اور آج بھی اگر 40-50% سارا ٹائم کا اگر ہمارا لگ رہا ہے انڈین مسلمس کے اوپر, then there has to be a deeper problem in the way in which we think. مثال کے طور پہ even though میں what aboutism کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں کسی انڈین مسلم کو کیا کہوں کہ گیون دا فیکٹ کہ ہم اس جس کنٹمپری پیراڈائم کے اندر رہتے ہیں, وی ڈو نو کہ نیشنلزم میٹر کرتا ہے, بارڈرز ہیں, سارا کچھ ہے. میں انڈین مسلم سے بڑی محبت ہے, اس کو میں ملنے جاؤں گا تو بہرحال مجھے انڈیا کا ویزا ہی چاہیے ہوگا, وہ یہاں پہ آئیں گے تو ایک ویزا ہی چاہیے ہوگا. وی ہیو دوز کنفائنمنٹس. تو جب میں اس کو اتنے مشورے میں پاکستان میں بیٹھ کے دوں گا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے اور ویسا کرنا چاہیے, all he has to do is just say well آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. فلسطین کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے آج تک؟ ایک خط آپ نہیں لکھ سکے, ناٹ اے سنگل ڈیمارچ. آپ گلا شکوہ تک کسی کو نہیں کر سکے. آپ وہاں کے جو ٹھیک ہے پاکستان فزیکلی وہاں پہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وی انڈرسٹینڈ دیٹ, لوجسٹیکل پرابلم ہے, میزائلز کی رینج ہے, پاکستان کے اپنے افغانستان سے مسئلے ہیں, انڈیا سے مسئلے ہیں. یس وی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کو لوکلی بیزی کر دیا جاتا ہے بار بار. اس کے باوجود پاکستان کے پاس اتنا پراویس ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ
کہ وہ ایجپٹ کو، ایران کو، ٹرکیہ کو، مطلب ان کو انگیج کر سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں. وہ ہو سکتا ہے، but we are not doing anything, none whatsoever. میں کیسے کسی انڈین مسلم کو یا کسی اور کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ تم نے یہ کرنا ہے اور میں تمہیں یہ تھوٹ لیڈرشپ دے رہا ہوں، لیکن جس ملک میں بیٹھ کے میں دے رہا ہوں وہ خود تھوٹ فالوورشپ کا شکار ہے، وہ خود لیڈرشپ میں نہیں جانا چاہتا. ایک تو یہ چیز ہے جو میں چاہوں گا آپ ایڈریس کریں. اور دوسری چیز کہ جو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ریسپیکٹ دا فیکٹ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر لے لینا چاہیے تھا اور یہ کر لینا چاہیے تھا، وہ کر لینا چاہیے تھا. بٹ ون آف مائی کرٹیسزم ان انڈین میڈیا کہ وہ جذبات میں آ کے ایسی انفاؤنڈیڈ باتیں کرتے ہیں کہ جس کی کوئی ریالٹی میں کوئی اس کی بیس نہیں ہوتی، وہ گراؤنڈڈ نہیں ہوتی. تو اگر ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی اسی گریڈ کی ایک بات کریں کہ پاکستان کو کشمیر لے لینا چاہیے تھا، آئی نو ون یو نو، آئی ہوپ دیٹ یو نو کہ کشمیر لینا جو پاکستان کے پاس ہے نہ انڈیا کے بس کی بات ہے، اور جو انڈیا کے پاس ہے ملیٹریلی نہ پاکستان کے بس کی بات ہے، انلیس کہ ہمارے پاس کوئی دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کے پاس کوئی ایسی ویپن کوئی ٹیکنالوجی آ جائے، ہم ہواؤں کو مینیپولیٹ کر کے بجلیاں برسا دیں ایک دوسرے پہ، وٹ ایور، کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے، دیٹ وڈ بی ڈفرنٹ تھنگ. لیکن جو کنونشنل وارفیئر ہے، ویری ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ پاسبل نہیں ہے. اگر نیوکلیر پہ جاتے ہیں تو نہ پاکستان نے بچنا ہے، نہ انڈیا نے بچنا ہے، کشمیر کس کے پاس بھی جانا ہے، نہ کشمیر نے بچنا ہے، بات ہی ختم ہو جانی ہے. سو آئی ایم گونا کال یو آؤٹ آن دس کہ یہ جو جذباتیت ہے، آئی تھنک یو ول ہیو ٹو پرووائڈ سم ایویڈنس کہ ہم پاکستان اس جنگ میں ہم اتنا جا سکتے تھے اور ہم آگے نہیں گئے. کہ اگر ایٹ لیسٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری آڈینس ہے وہ مس انفارم نہ ہو ایسی باتوں سے. اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں so at least we can rationalize as to why we are saying, because we are not Arnab Goswami, certainly we are not Major Gauravaria. Sure, yeah, absolutely not. دو باتیں. پہلا مقدمہ آپ کا دوسرا کوئی مختلف ہے، دوسرا مقدمہ کچھ اور ہے. پہلا مقدمہ تو میں آپ کو آسان کر دوں کہ یہ جو پریگمیٹزم ہے نا، یہ پاکستان اس پریگمیٹزم کا شکار ہے. مسلمان اگر وہ والے دیکھیں، آپ تو روز سیکولرز اور لبرل سے لڑ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ. وہ آپ کو جو آرگیومنٹ دیتے ہیں ایکچولی آپ نے اس کو ری برانڈ کر کے مجھے دے دیا. ہاں بھائی، میں وہ سچ بتا رہا ہوں یار، اتنا زیادہ اٹھا بیٹھا نہ کریں ان لوگوں میں. دیکھیں اثر ہو رہا ہے، ایک بیماری چھونے سے پھیلتی ہے. this you will have to unpack. میری لرننگ ہوگی اس سے. فرمائیے. یا میں بتاتا ہوں. جب پاکستان بنا تھا نا، تو پاکستان کے اور انڈیا کے مسلمان جو ادھر آئے تھے، ان اکابرین نے جو کمپرومائز کی تھی نا، وہ کمپرومائز کے اگینسٹ ان کے اسٹوڈنٹس نے لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے. میں مثال دیتا ہوں طارق مسعود صاحب کی. طارق مسعود صاحب جس نظام کے لیے مجھے کہتے ہیں نا کہ ساحل میاں تو بغاوت سکھاتا ہے، ان کے اپنے استاد نے اس نظام کے خلاف اس کو باطل کہا ہوا ہے، اس پاکستان کے نظام کو، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف جہاد کو جہاد عظیم کہا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بھی پہلے کے جو اساتذہ تھے نا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے انہوں نے ایک ریشنل ایکسپلینیشن مان لی تھی، یا پھر خود دی تھی، یا کسی نے ان کو دی، اور ایک کنسنسس ہو گیا تھا کہ چلو 10 سال تک. اشرف علی تھانوی صاحب کا ڈائریکٹ مقولہ بتا رہا ہوں، خود پڑھا ہوا میں نے، کہ اگر پاکستان آپ کو مل جائے تو آپ شریعت نافذ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا تھا میں 10 سال تک پاکستان پر شریعت نافذ نہیں کروں گا، پہلے پریپریشن کروں گا. ٹھیک ہے. You need to understand, there is a lot more. میں اس تفصیل میں جائے بغیر، بس کیونکہ آپ کا سوال بڑا اسپیسیفک ہے، میں اس لیے اسپیسیفک جواب دے دوں انڈین مسلمس کے پرسپیکٹو سے، کہ ہم نے غلطی کی ہے. ہم فلسطین نہیں جا رہے، خط بھی نہیں لکھا، ٹرکی کے ساتھ الائنس نہیں کیا، عربین انفلوئنس ہمارا زیرو ہے ہمارا ان کے اوپر، اور نہ ہی ہم نے کوئی اور کوئی خاطر خواہ چھوڑے. ہم نے تو اسرائیل کے لیے ایک بل پاس کروا دیا شہباز شریف یہ ناہنجار نے، وہ اسرائیل کی تعریفیں لینے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ سب سے ریسنٹ واقعہ پاکستان نے کیا. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف کے دل میں جو اسلام ہے، اس ڈیفینیشن کو اس کے مولوی صاحب نے بچپن میں دیا تھا جب شہباز شریف بہت چھوٹا سا تھا. یہی آرمی کے چیف کے بھی جب چھوٹا سا تھا اس کو وہی ڈیفینیشن ملی بھی ہے. میں اس ڈیفینیشن کو اکیڈیمکلی چیلنج کر رہا ہوں 6 سال سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ڈیفینیشن ہے. وہ اس وقت تمام مسلمان اکابرین کی بھی ہے، اور آپ کے انڈیا کے جو انڈین مسلمان سن رہے ہیں ان کی بھی یہی ہے. اور وہ جو انڈینس جو آپ کے دوست ہیں ان کو بھی میں یہی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یہ پریگمیٹزم اسلام میں اس طرح نہیں ہے. اگر یہ مان لو تو پھر پوری سیرہ ڈیلیٹ کر دو. کسی بھی نبی نے پریگمیٹک ڈیسیجن نہیں لیے تھے. ابھی میں ثبوت دیتا ہوں، آپ نے دوسرے مقدمے میں مانگے میں ثبوت، میں بھی دیتا ہوں ثبوت. پاکستان فلسطین کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ پاکستان کی جو ڈیفینیشن آف اسلام ہے، اور جس سیکٹر کو اس فلسطین کی تکلیف ہو رہی ہے، پاکستان میں 2 سیکٹر ہیں. ایک کو تو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، ایک تو کہہ رہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو، فائدے اٹھاؤ، تجارت کرو، ہماری پروگرس اور اس کے لیے بہتر ہے. پریگمیٹزم ہے. ٹھیک ہے.
دوسرا جس کو تکلیف ہو رہی ہے فلسطینیوں کے مرنے کی، جو مسلمان ریلیجس فیکشنز کے اندر ہیں، ان کے جو اسلام کی ڈیفینیشن ہے، اس اسلام کی ڈیفینیشن میں وہ اس معاملے کو اسلام سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ میں اکیڈیمکلی آپ کو بتاؤں گا، کاش کہ میں اور آپ یہاں پہ اسکرین شیئر کر کے میں آپ کو حدیثیں بتاتا کدھر کدھر ان لوگوں نے موضوع حدیثوں کو اپنے عقیدے میں ڈال کے پریگمیٹزم کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ کوڑے بھی پڑھ رہے ہو نا اس حکمران سے، یہ موضوع حدیث سناتے ہیں، پوچھنا کسی بھی اسکالر سے، اور ضعیف حدیث ہے سوری، کہ میں لیو واٹ از ٹو سیزر انٹو سیزر اینڈ واٹ از ٹو دا چرچ انٹو دا چرچ، کہ مسجد کا تو کام ہی نہیں ہے فلسطین کے لیے کچھ کرنا، مسجد کا تو کام ہی نہیں ہے ترکی سے الائنس کرنا، مسجد کا تو کام ہی نہیں ہے انڈیا سے انڈین مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل یا فائنینشیل یا ملٹریلی انٹرونشن کے لیے کچھ کرنا۔ شاہ ولی اللہ خط لکھتے ہوتے تھے، ان کو نہیں آتا تھا یہ والا اسلام جس کے سارے مقلد ہیں ادھر، انہوں نے نیا اسلام نکال لیا، ٹھیک ہے۔ مسجد کا کام نہیں ہے، شاہ ولی اللہ کا کام تھا کہ بار بار خط لکھ لکھ کے ملٹری انٹرونشن کروائے، کنونس کرے، آرگیو کرے، اور ہم سمجھتے ہیں شاہ ولی اللہ کا خط عبدالی کے بعد آتا تھا تو عبدالی اس کو چوم کے ایسے ایسے کرتا تھا اور کہتا تھا چلو جی اللہ اکبر، ایسے نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ سوال نامے جاتے تھے، 11 12 خطوط بادشاہوں کے بعد جاتے تھے، پھر واپس جواب جاتے تھے کہ بیسس بتا، ہمیں بتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بہرحال میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں، میں خالی یہ بتا رہا ہوں we are suffering from a hollow pseudo pragmatic definition of Islam جو کہ مسلمان اکابرین نے گھول کے پی لی اور بچوں کو مسجدوں میں پلا رہے ہیں، ورنہ فلسطین کے لیے پاکستان آرمی نہ جاتی نا تو اس کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا پاکستانی جو ہے نا مذہبی جو فیکشن ہے، مگر مذہبی فیکشن اس کے جوتے پالش کرنے کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے۔ آپ سوچیں جب فلسطین کا 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے، 9 اکتوبر کو چیف آف آرمی سٹاف نے کس کو بلایا تھا؟ سینٹ کی کمیٹی کو بلایا تھا یا علماء کرام کو بلایا تھا؟ اور علماء کرام کو بلانے کے پیچھے کیا بیسس تھی کہ بھائی فلسطین ایک اسلامی میٹر ہے، مانتا ہے وہ بھی، ہر چیف آف آرمی سٹاف مانتا ہے، تو اس نے یہ چیک کرنا تھا کہ کہیں یہ ریلیجیسلی مجھے ڈیوٹی تو نہیں ہے میری جانی، یہاں پہ کوئی مسئلے تو نہیں ہو جائیں گے ریلیجیس فیکشن کے، اس کا مطلب ہے 51% پاکستان ہل جائے، مطلب پاکستان از ان ڈینجر، اس لیے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کو بلانے کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی جائے، بچے تو نہیں ہے نا چیف آف آرمی سٹاف ہمارے جو آتے ہیں، وہ علماء کرام کو بلا کے کیوں ایسے کاؤنسلر، 2 کانفرنسز ہوں گی علماء کی فلسطین کے اوپر، 9 کو بھی اور اگلے 2-3 مہینے کے اندر اندر بھی۔ علماء کرام نے کیا کہا اس کو کہ مائی باپ جو آپ کہیں آپ کا حکم ہے، اس نے لٹرلی ریاست کا لفظ استعمال کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے کہ ریاست میں انٹرونشن کرنا تو نہیں آپ لوگوں کے، ابھی کوئی نئی چیز تو نہیں سیکھ لیا آپ، 1400 سال پرانی چیز تو نہیں دوبارہ یاد آ گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم 1200 سال والے یزیدی ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ریاست کا کام کریں گے، ہم مسجد کا کام کریں گے، ہم نمازیں پڑھائیں گے، استنجا کرائیں گے، طلاقیں کرائیں گے، آپ فلسطین میں جائیں یا نہ جائیں، ہمارے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ افیکٹ ہوتا ہے وہ والی پریگمیٹزم کا جو کہ 1947 1940 اور 47 کے بیچ میں یہ لوگ دکھا رہے تھے اس وقت۔ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ انڈین مسلمان کو یہ والا آرگیومنٹ جو کہتے ہیں تم خود تو جان ہی رہے ہو، بھائی میں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں تو آپ اور کمزور ہو جائیں، ایون اف آئی ایم رانگ، اگر پاکستان نہیں جا رہا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کا عقیدہ بدل گیا۔ آپ کا عقیدہ تو اللہ اور اس کے رسول پہ ہے، آپ نے تو وہی قرآن پڑھنا ہے جو میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں، آپ کو اکٹھا ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے کہ انڈین مسلمان حملہ کر دیں انڈیا کے اندر، انارکی پھیلا کے ٹیک اوور کرے؟ ابھی کیسے کوئی کیا بیسس ہے اس کی؟ There is no mathematics behind you. So وہ pragmatism کو یوز کرے بیسیکلی پھر وہ جی اور کیا سر، وہی نسل ہے نا سر، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی پریگمیٹک، آپ بھی ان کو وہی والا پریگمیٹزم سکھا رہے ہیں جو لبرلز آپ کو سکھاتے ہیں، آپ مجھے سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انڈین سر جو آپ نے کہا ہے کہ ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے کہا نا ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو میں اس کو ایک کریکٹرائزیشن میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی میں آرگومنٹ مان لوں نا کہ ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، 40 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، 40 کروڑ مسلمان تو کچھ کر نہیں سکتے۔ may have سہیل بھائی ایک سیکنڈ، I may have misunderstood you، لیکن مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انارکی کرے وہاں پہ، وہ حملے کرنا شروع کر دے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو میں آپ کے اس جملے کی کریکٹرائزیشن کر رہا ہوں۔ سو آر یو ریکمینڈنگ کہ پھر وہ بھی جو پریگمیٹزم ہے وہ اس کو امپلوائے کریں؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں، میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور پورے میری میسیجنگ کا مقصد یہ ہے کہ 40 کروڑ مسلمان باقی کے مسلمانوں کو بنگلہ دیش سے اور پاکستان سے، سب سے پہلے انڈونیشیا سے، ادھر سے افغانستان، ایران سے آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے
अभी से बच्चों की तैयारी करवाएं। और बिटकॉइन वाले ने कनेक्ट करा दिया पूरी दुनिया को। हम क्या हो गया हम लोगों को? बिटकॉइन वाला फाइनेंशियल साइलो बना के पूरी दुनिया में से क्लस्टर बना के निकल के ले गया, ट्रिलियनर हो गए सारे। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम देख ही गलत तरीके से रहे हैं? हम इनकी तबाह में सारा इन 2 नंबरों की तबाह में अपने सेफ हेवन्स के पॉकेट्स देख रहे हैं, और उन पॉकेट्स में से बड़ी पॉकेट ढूंढ रहे हैं। इस कुएं से बाहर आना पड़ेगा। मैं बहुत आसान करके बता रहा हूं, आई डोंट केयर अबाउट इंडिया, आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड इन इंडिया और पाकिस्तान, आई केयर अबाउट द मुस्लिम्स और द ह्यूमंस इन देयर। इन लोगों को आपस में कनेक्ट होना बहुत जरूरी, मेरा इंडियन मुसलमानों के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि इंडियन मुसलमानों के साथ क्या होगा, इसलिए कि मेरे अकीदे के साथ तो नहीं मसला। I need to prosper Indian Muslims sitting in Pakistan. They need to prosper me. They need to prosper the Afghanis, the rest of the Muslims. जो कि आम बंदा है, उसको ऊपर लेके जाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी कंपनी के पार्टनर हैं, उन्होंने कहा हम अभी आपको कुछ दिनों में वो ऐप नजर भी आ जाएगी इंशाल्लाह, वो ज़कात के लिए, कि अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ मुस्लिम से वाई अमाउंट ऑफ मनी सिक्योर कर लें, जो भी आपके इन्फ्लुएंस में है, तो हम 1.5 बिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले आएंगे। ज़कात की जरूरत किसी को नहीं रहेगी। इतना पैसा जनरेट कर रहा है मुसलमान इस वक्त। मगर देखें इंडियन मुस्लिम से क्या हाल है। मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं अगर ये कहूं, मुझे शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान में बैठ के कि इंडियन मुस्लिम बड़े वीक है। और मेरा काम है उनकी वीकनेस को दूर करना, उनका काम है मेरी वीकनेस को दूर करना। ये बहाना नहीं दे सकते, आप तो वीक हैं, आप कुछ भी ना करें। आप वीक हैं तो मैं बेगैरत हो रहा हूं इधर बैठ के। अगर इंडियन मुसलमान वीक है तो मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने सिंपल हैं जो कि हर मुसलमान को बेसिक बचपन में बताए जाते हैं कि भाई अखुवत इसको कहते हैं, चुभे काटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पैरू जमा बेताब हो जाए। ये बचपन की बातें हैं ना क्या सर? ये कौन से इन्नमल मुमिनूना इख्वातुन क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना। ये मुझे कोई ख्वाब में आई ये बातें? ये बेसिक्स हैं, हम सबको पता है। सो वी नीड टू बी वेरी श्योर कि हम इंडियन मुसलमानों को कुछ कहेंगे कि वो कुछ नहीं करते, उनको इत्तबा कर लेनी चाहिए, तो भाई मैं अपना अकीदा खराब कर रहा हूं इधर पाकिस्तान में बैठ के। उनको सब कुछ करना चाहिए, मगर स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप आपस में कनेक्ट करो। किसको? इंडियन मुसलमानों को आपस में, और पाकिस्तानी मुसलमानों को इंडियन मुसलमानों के साथ। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, CIA और मोसाद और KGB इन्वॉल्व हो जानी है इस तरह का जॉइंट। अगर आम बंदे के कनेक्शन बनना शुरू हो गए तो ये हो क्या रहा है इनके साथ? वो मिल के नहीं तोड़ सकते ये वाले AK को। इतनी पावर है, सिर्फ फाइनेंशियल पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल पावर इतनी बड़ी है।